आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों की शफायाबी की शरह बढ़कर हुई 51%। कश्मीर में कोविड-19 से 3 मरीजों की मौत। लॉकडाउन में नरमी के बाद जम्मू कश्मीर में भी मामूलाती जिंदगी हो रहे हैं रफ्ता रफ्ता बहाल। श्रीनगर में SOPs के तहत आज भी खुली दुकानें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम ने सरकारी स्कूलों में दस्तियाब सहूलियात का लिया जायजा। कहा हुकूमत तालीमी शोबे में निजी सरमायाकारी की करेगी हौसला अफजाई। और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का बड़ी हद तक खात्मा हुआ, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों के सेहतियाब होने की शरह बढ़कर 51% तक पहुंच गई है। अब तक मजमूई तौर 1,69,798 अफराद सेहतियाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासरा 7,419 अफराद इलाज के बाद ठीक हुए हैं। मुल्क में अब इस वायरस से मुतासरा 1,53,106 मरीज जेर इलाज हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 11,502 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 3,32,424 अफराद मुतासर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 325 अमवात की भी इत्तला मिली है और यूं मुल्क में अब तक 9,520 अफराद की मौत हो चुकी है। एक सरकारी बयान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 57 नए मामलात की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद कोविड-19 के मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,098 हो गई है। बयान के मुताबिक अब तक 2,604 अफराद सेहतियाब हुए हैं। इस दौरान सिक्किम मुसवरा में कोविड के नोडल अफसर डॉक्टर गुलाम हसन यत्तू ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि सिक्किम में आज शाम 6 बजे तक 1,835 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 126 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनमें 79 CRPF एहलकार शामिल है। इस तरह जम्मू कश्मीर में नोवेल कोरोना वायरस मरीजों की मजमूई तादाद 5,200 से तजावुज कर गई है। दुनिया असना आज कोरोना वायरस से मुतासर हुए 3 मरीजों की मौत वाक़ा हुई। इन सभी का ताल्लुक कश्मीर सूबे से हैं। इनमें SMHS अस्पताल श्रीनगर में हंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक 18 साल नौजवान की मौत वाक़ा हुई। यह नौजवान कोरोना से इंतकाल करने वाला अब तक का कम उम्र शख्स है। इधर सिक्किम मेडिकल कॉलेज वेमना के प्रिंसिपल के मुताबिक इदारे में अब तक कोरोना के 449 मरीज दाखिल किए गए, जिनमें से 345 मरीज शफायाब हुए हैं। एक बयान के मुताबिक अस्पताल से आज कोरोना के 10 मरीजों को रुखसत किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कौमी राजधानी में कोरोना वायरस से निपटने की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सभी पार्टियों की मीटिंग की सदारत की। अमित शाह ने कल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने मीटिंग के बाद कौमी राजधानी के लिए कई इकदाम का ऐलान भी किया था। इसी दौरान वज़ीर दाखिला ने मरकजी सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली की तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को हिदायत दी है कि वो सबसे निचली सतह पर घर घर जाकर सर्वे और कोरोना जांच पर मुनासिब अमल दरामद को यकीनी बनाएं। लॉकडाउन में नरमी दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी मामूलाती जिंदगी रफ्ता रफ्ता बहाल हो रहे हैं। श्रीनगर में सरकारी अहकामात के मुताबिक दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी खुले रहे और सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही भी देखी गई। जिला इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने और SOPs पर सख्ती के साथ अमल करने की तलकीन की है। मजीद खबरें इस वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। लॉकडाउन में रियायत के साथ ही सोपोर की फ्रूट मंडी में भी मामूल का कामकाज शुरू हो गया है।
منڈی میں کام کاج کے دوران کووڈ رہنما خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سوپور فروٹ منڈی میں پچھلے 3 ماہ سے معمول کا کام کاج بند تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں درماندہ ہوئے جموں کشمیر کے باشندوں کو واپس لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اب تک 1,40,000 سے زائد افراد کو بسوں اور خصوصی ٹرینوں کے ذریعے واپس لایا جا چکا ہے۔ تعلیم کے شعبے کو گرین انڈسٹری قرار دیتے ہوئے اسکولی تعلیم محکمے کے پرنسپل سیکرٹری اصغر سامون نے کہا ہے کہ حکومت ایجوکیشن انویسٹمنٹ پالیسی کے ذریعے تعلیمی شعبے میں نجی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کی وعدہ بند ہے۔ اس بات کا اظہار آج انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران کیا۔ سیکرٹری موصوف نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو عصر حاضر کی صنعتی مانگ کو نظر میں رکھتے ہوئے کورسز متعارف کرنے چاہیے۔ میٹنگ میں موجود نجی سرمایہ کاروں نے بھی اپنی تجاویز سیکرٹری موصوف کے سامنے رکھی۔ اس دوران ڈاکٹر سامون نے سرکاری اسکولوں میں دستیاب بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اے جی اہنگر نے آج ادارے کے ٹرسٹ ہسپتال کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں حاملہ خواتین کے علاج کے لیے دستیاب سہولیات میں مزید بہتری لانے کی ہدایت دی تاکہ حاملہ خواتین کو دوران زچگی کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلڈ بینک گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے زیر اہتمام آج چینکرال محلہ بابا ڈیم میں خون کا عطیہ دینے کے ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کئی رضاکاروں نے حصہ لے کر 60 پوائنٹ خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر اسپیشل موبائل بلڈ کنیکشن گاڑی کا استعمال کیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے مقامی لوگوں کے جذبے کی سراہنا کی ہے۔ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے سلسلے میں جموں کشمیر میں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے کئی مقامات پر بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیے گئے۔ اس سلسلے میں ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیر چیپٹر کے جنرل سیکرٹری کفایت حسین رضوی نے لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ریڈ کراس رضاکاروں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے اس مقصد میں تعاون فراہم کرنے کے لیے کئی اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ جموں کشمیر میں آج صبح سویرے 3.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آج صبح سویرے 4:36 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، البتہ کسی طرح کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کشمیر صوبے کے سبزی اگانے والے کسانوں کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے محکمہ زراعت ٹھوس اقدامات کر رہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار ناظم زراعت کشمیر الطاف اعجاز اندرابی نے پلوامہ سے آئے کئی ترقی پسند کسانوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کسانوں کو ریفریجریٹڈ وینز کی سہولت فراہم کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو تازہ سبزیاں ملے اور کسانوں کو فصلوں کی مناسب قیمتیں حاصل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ سبزیوں کی پیداوار میں مزید بہتری لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تاکہ وادی میں اگائے جانے والی سبزیوں کو قومی اور بین الاقوامی بازاروں میں بھی بیچا جا سکے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج زاورہ سری نگر میں قائم کی گئی میوہ پوریوں کی نرسری کا جائزہ لیا۔ اس نرسری اور وہاں ایک تحقیقی سینٹر کے قیام میں 9 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ اس سینٹر کو جدید ترین سہولیات سے لیس کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے آج سماجی بہبود محکمہ کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب پر 15 معذور افراد میں خاص اسکوٹیاں تقسیم کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جسمانی طور خاص افراد سماج کا ایک حصہ ہے اور ان کی فلاح بہبود کے لیے ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اس دوران گاندربل کے ڈپٹی کمشنر شفقت اقبال نے بھی جسمانی طور خاص 13 افراد میں خصوصی اسکوٹر تقسیم کیے۔ یہ اسکوٹر مذکورہ افراد کو سماجی بہبود محکمہ کے اشتراک سے مہیا کرائے گئے۔ ڈائریکٹر لوکل باڈیز ریاض احمد وانی نے آج گاندربل میں منعقدہ ایک تقریب پر کورونا فرنٹ لائن ویریئرز میں توصیفی اسناد تقسیم کی۔ انہوں نے وبائی بیماری کو پھیلنے سے روکنے میں مذکورہ افراد کی کوششوں کے لیے ان کی سراہنا کی۔ ملک کی دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں بھی ترقیاتی کاموں کو پھر سے بحال کیا گیا ہے جو کووڈ-19 کی وجہ سے رکے پڑے تھے۔ اس سلسلے میں ضلع بڑگام کے کئی دیہات کی رابطہ سڑکوں پر میگڈمائزیشن کا عمل شدت سے جاری ہے۔ میگڈمائزیشن کا عمل پانزن کانیر سڑک پر بھی جاری ہے جس سے کئی علاقے مستفید ہو رہے ہیں۔ شوپیاں میں خستال سڑکوں کی مرمت کا کام ضلع انتظامیہ کی طرف سے شروع کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 کے تناظر میں اگرچہ اس وقت ضلع بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے، تاہم انتظامیہ سڑکوں کی مرمت اور دیگر ترقیاتی کاموں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی خواہاں ہیں۔ مقامی لوگوں نے بھی انتظامیہ کی اس کوشش کو سراہا ہے۔ انڈین سسٹم آف میڈیسن کی جانب سے آج اننت ناگ میں ڈاکٹروں، میونسپل ورکروں اور صحافیوں میں قوت مدافعت بڑھانے والی ادویات تقسیم کی گئیں۔ محکمے کے اہلکاروں نے کہا کہ یہ سلسلہ فی الحال جاری رہے گا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بی جے پی کے لیڈران جموں کشمیر کی ترقی کی باتیں کر کے یہاں کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارٹی کے جموں کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کی ترقی سے متعلق جو وعدے کیے وہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کے تئیں بقول ان کے مذاق اور جبر کی پالیسی ترک کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کمال نے کہا کہ مرکز کو دفعہ 370 اور 35A کو بحال کرنا چاہیے۔ بی جے پی لیڈر اور شمالی کشمیر کے اضلاع کے انچارج ایم وار نے کہا کہ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ عنقریب بحال ہوگا۔ بانڈی پورہ میں پارٹی دفتر پر ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں حد بندی کا عمل مکمل ہونے کے بعد انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ اپنی پارٹی لیڈر رفیع احمد میر نے سری نگر جموں قومی شاہراہ کے کئی مقامات پر وصول کیے جانے والے روڈ ٹیکس میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں زندگی کا ہر شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے، وہیں اس طرح کے فیصلے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ پی ڈی پی لیڈر نذیر احمد یتو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 2010 میں سرکار کی باضابط کاری پالیسی کے تحت پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے یہاں آئی خواتین کو واپس جانے کے لیے سفری دستاویزات فراہم کیے جانے چاہیے۔ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا کہ دوڑا اور کشتواڑ اضلاع میں ملیٹنسی کا خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ دوڑا کے دورے کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان 2 اضلاع میں اب صرف 4 ملیٹنٹ سرگرم ہیں۔ ڈی جی پی نے کہا کہ جون کے پہلے 15 دنوں کے دوران 27 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اور اس طرح کشمیر میں بھی ملیٹنسی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج بوکلاہٹ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے، جس کا مناسب جواب دیا جاتا ہے۔ کلگام میں پولیس اور فورسز نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ملیٹنٹوں کی ایک کمین گاہ کو تباہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فورسز کے اہلکاروں نے ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد ارن موہن پورہ علاقے کا گھیراؤ کیا اور تلاشی کارروائی کے دوران ملیٹنٹوں کی کمین گاہ کا پتہ لگایا۔ سری نگر کے ٹی آر سی سے متصل واقع ٹیکسی سٹینڈ میں آج ٹرانسپورٹروں نے احتجاج کرتے ہوئے جموں کشمیر میں ٹیکسی سروس کی بحالی کی مانگ کی ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹرانسپورٹ سیکٹر کافی متاثر ہوا ہے اور اس شعبے سے وابستہ افراد سخت مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔